बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। जी हाँ, वो दिन जब इमरान खान की इस्तकामत, उनका अज़्म, उनकी हिम्मत, उनका इस्तक़लाल उन्हें सुरखरू करेगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है अब। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको खबर देने वाले हैं कि अब अडियाला जेल में क्या हो रहा है। इमरान खान से मुज़ाकरात की बाकायदा तौर पर अब कोशिशें शुरू हो गई हैं, उन्हें पैगामात भिजवा दिए गए हैं। जी हाँ, अब से कुछ देर में हम आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ ऐसे हम आपको स्क्रीन इमेजेस दिखाएंगे जिससे हमारी इस बात को और तक़वीयत मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये खबर है कि अडियाला जेल में इमरान खान तक अब इस मकसद के तहत पैगाम पहुंचा दिया गया है कि उनसे बातचीत शुरू की जाए। जी हाँ, इमरान खान से ये कहा जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर उनकी मुलाकातें बहाल कर दी जाएंगी, बुश बीबी की, उनकी जो अहलियाँ उनकी भी, और इमरान खान की भी। जो कोट लखपत जेल है वहाँ पर जो कैदी हैं, जिनमें शामुल कुरैशी हैं, जिनमें यास्मीन राशिद हैं, उसमें उमर सरफराज चीमा है, उसमें चौधरी एजाज है, उनमें से भी 1 या 2 लोगों की रिहाई की तवक्को है बहुत जल्द। बदले में इमरान खान से फौरी तौर पर 2 चीजें मांगी गई हैं। नंबर 1 कि वो अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। जी हाँ, और आपने देखा कि कल जो सजाएं सुनाई गई हैं कुछ ऐसे लोगों को, जो कुछ सहाफ़ियों को, और कुछ ऐसे लोग जिनका सहाफ़त से बराह रास्त ज़ाहिर ताल्लुक़ नहीं है, वो साबिक़ फ़ौजी हैं, उन्हें भी सजाएं सुनाएंगे। और मकसद ये है कि शायद कुछ डर पैदा किया जाए उन लोगों में जो कि बहुत खुलकर बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ख़ासकर जनरल आसिम मुनीर को जो तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, पहली डिमांड तो ये रखी गई है। दूसरी डिमांड ये रखी गई है कि जो 8 फरवरी को एहतजाज का प्लान बना है, जिस सिलसिले में इमरान खान की हिदायत पर सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी थी, उसको रोका जाए। अब इसमें 2 आरा हैं। एक तो ये कि हुकूमत ऐसा अपनी मजबूरी के तहत कर रही है, सोशल मीडिया का ज़ाहिर है उनके बस में नहीं है, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, फायरवॉल लगा कर देख ली। और दूसरा ये कि सुहेल आफरीदी ने जो वलवला पैदा किया है, जो नई रूह फूंकी है अवाम में, उसको भी उसका तोड़ कोई इनके पास नहीं है। एक तो ये है कि ये उससे चाहते हैं, कि सचमुच में ये चाहते हैं। अच्छा, दूसरा ज़ाहिर इसमें ये है कि ये सिर्फ महज एक धोखा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ताकि सुहेल आफरीदी ने जो मूवमेंट शुरू की, स्ट्रीट मूवमेंट, उससे रोका जा सके पीटीआई को। और आप जानते हैं कि माजी में ऐसा हो चुका है। आजम स्वाति को भेजा गया था इमरान खान के पास जब लाहौर में उनका प्लान था। लेकिन आपको मैं ये नजम सेठी का एक शॉट सुनवाता हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और इस दफा शायद ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला मामला ना हो। इस दफा स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ज्यादा संजीदगी से इमरान खान को एंगेज करें। ये सुनिए जरा नजम सेठी क्या कह रहे हैं। बिकॉज ऑफ पॉपुलिज्म और खान साहब की पॉपुलिज्म, और वो जो दिन रात सड़कों की बात करते हैं, तो और फिर इंटरनेशनल अरेना में भी उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। ये तो नहीं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। हाँ। तो इसलिए आई थिंक ये तो सबके इंटरेस्ट में है कि खान साहब की वापसी हो किसी न किसी स्टेज पे, जिम्मेदारी उठाएं कि किस तरीके से मिलके आगे काम को चलाना है। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए जिसमें इस दफ़ा 5वां शख्स भी इंक्लूड हो जाएगा, ताकि क्लियर हो जाए कि आगे जो रास्ते हैं वो कैसे चलने हैं, सबने मिलके। आपने सुना नजम सेठी ने क्या कहा, मजबूरी। अब इमरान खान इनकी मजबूरी बन गया है बॉस। नजम सेठी ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बाखबर आदमी है और वो बहुत करीब भी हैं, ना सिर्फ ये कि नमरूद लीग के, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है। और जाहिर है उनकी सदर जरदारी से भी बहुत ज्यादा कुर्बत है। तो नजम सेठी ये बातें हवा में नहीं कह रहे। और जो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल अरीना में इमरान खान की बात सुनी जाती है, देखिए खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ही हुआ है कि इस तरह के हालात पैदा हो गए। अब आपके इल्म में है कि वेनेजुएला की जो सूरत हाल है, वहां पर उनके सदर को अगवा करके, उनके सदर को बरतरफ करके, उनको गिरफ्तार करके अमेरिका लाया जा चुका है। जी हाँ, वो इस वक्त यहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। और फिर सदर ट्रंप ने कहा है कि जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज हैं, वो जो वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा ऑयल का, वो तबाह बर्बाद है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं कि वेनेजुएला जो है वो दुनिया में ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यानी कि वेनेजुएला में ऑयल के जितने ज़खायर हैं, तेल के जितने ज़खायर हैं, ये आप देख सकते हैं
کہ یہ بلینز میں ہے، یہ 303 بلین بیرلز ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد دوسرے ممالک ہیں، ایران اس کے بعد ہے، اور کویت وغیرہ. تو اس وقت اب جو مبصرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جب وینزویلا، جو کہ صدر ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ امریکن آئل کمپنیز وینزویلا میں جا کر، کیونکہ وہاں کا انفراسٹرکچر آئل کا بہت خراب تھا، وہ اس کو بہتر کریں گی، امپروو کریں گی. تو ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اب امریکہ کا جو انحصار ہے مشرق وسطیٰ میں تیل کے معاملے میں وہ بہت کم ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے اب وہاں پر مشرق وسطیٰ والے بھی اپنی پالیسیز آزادانہ بنائیں گے، اور ایسے میں پاکستان کے لیے بہت بوجھ ہو جائے گا. پاکستان خاص کر اس وقت جنرل عاصم منیر نے تمام تر ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہیں، ان کے یا جو ایک بہت ہی غیر مقبول پولیٹیکل سیٹ اپ ان کے ساتھ اس وقت ہے، نمرود لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں انتہا سے زیادہ ڈسکریڈٹ ہیں، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. غزہ فوج بھیجنے کا معاملہ ہے، لیبیا کو ہتھیار بیچنے کا معاملہ ہے، اور یو ای اور سعودی عربیہ کے درمیان کشیدگی ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں جن میں عمران خان کی ضرورت پڑے گی باس، جسے کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی بہت زیادہ کاوشیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان بدستور اپنی بات پر قائم ہے، اور اس کا ثبوت ہے رانا ثناء اللہ کا انٹرویو. وہ تواتر سے اب انٹرویو دے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ ایک ان کا، میں آپ کو ایک امیج دکھاتا ہوں اسکرین پر، کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بات چیت کے لیے پوری طرح سے آمادہ نہیں ہے. نون لیگ آمادہ ہے، پیپلز پارٹی آمادہ ہے، لیکن عمران خان آمادہ نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنرل عاصم منیر ایک رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی تک یہ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ فوج کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فوج تو نہیں ہوگی، نہ وہ عمران خان سے بات کرنے کی کوئی بات کرتے تھے. اور یہ محسن نقوی کے منہ پر بھی تماچا ہے، جو کہتے تھے کون کرتا ہے عمران خان سے بات، کس نے عمران خان کو ڈیل آفر کی ہے، عمران خان اس کا نام بتائیں. اب یہ دیکھیے یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں، اب یہ سر کے بل کھڑے ہو کے عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لو باس، ہم سے بات کر لو. لیکن ابھی تک جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ خبر کا ایک حصہ ہے کہ اس طرف سے پیش رفت ہو چکی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں، نمرود لیگ پوری طرح سے آن بورڈ ہے، پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے. اور یہ اس بات کی تصدیق رانا صلی اللہ نے کل بھی کی، آج بھی کی، کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے آن بورڈ ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے. جو بندہ آن بورڈ نہیں ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، وہ نہیں مان رہا. اور دیکھیے وہ اس دن محمود خان اچکزئی نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا آپ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں، آپ کسی کے گھر میں چوری کریں، اس کا سامان لوٹیں، اور پھر اس سے کہیں پرانی ساری باتیں بھول جاؤ اور بیٹھ کے بات کر لو. بھائی اس کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے. جو انہوں نے سلوک روا رکھا ہے عمران خان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی. اور جیسے کہ میں نے کہا ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے. یہ تو لکھا ہے نا کہ جو ظلم کے سامنے ڈٹے گا وہ سرخرو ہوگا. تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور میں دیکھیں گے. دیکھیں آپ عمران خان کے جو ان کا سیاسی طرز عمل ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، اب ان کے طرز حکومت سے بھی اختلاف اور اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں تو کی ہیں، انہوں نے ان کی فیملی کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں تو کی ہیں. جو بشا بی بی پر جس طرح سے مقدمات بنائے گئے، جس طرح سے ان کی بہنوں کے اوپر زہریلا پانی پھینکا گیا، جس طرح کی غلاظت عمران خان پر اچھالی گئی، ان سے زیادتیاں تو کی گئی ہیں. اس لیے عمران خان بے شک کل اقتدار میں آئیں نہ آئیں یہ ایک الگ بات ہے، عوام انہیں منتخب کرتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں ان کا ازالہ تو ضروری ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم ان سے چل نہیں رہا. عبدالستار خان صاحب ایک بہت بہت سینئر صحافی ہیں اور بہت باخبر بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار آپ فیلڈ مارشل بن جائیں، آپ 4 بار وزیر اعظم بن جائیں، آپ 5 بار صدر بن جائیں، لیکن یہ سسٹم آپ سے نہیں چلے گا. سنیے عبدالستار کیا کہہ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کو 3 دفعہ فیلڈ مارشل بنا لو، شہباز شریف کو 4 دفعہ پرائم منسٹر بنا لو، زرداری کو سندھ کی حکومت 6 دفعہ دے دو. کیفیت میں جا چکے ہیں نا جو لوگ، یار ان کو موقع ملا، سسٹم گر چکا ہے، گر نہیں رہا. سسٹم گر چکا ہے، یہ سنا آپ نے؟ جی ہاں، سسٹم واقعی میں گر چکا ہے. سسٹم ان سے نہیں چل رہا. بھی آپ نے سنا، نجم سیٹھی نے بھی کہا کہ ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے، بین الاقوامی بھی، اور جو ڈومیسٹک معاملات ہیں، جو اندرون ملک معاملات ہیں، وہ بھی نہیں سنبھل رہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ معیشت تو بالکل ہی ان سے نہیں سنبھل رہی. IMF ان سے ناخوش ہے، سعودی عربیہ ان سے ناخوش ہے، چین ان سے ناخوش ہے، اور امریکہ کی تو ترجیحات اب بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہیں. اس لیے اب ان کی توجہ جو ہے ظاہر ہے پوری طرح سے اب خطے میں ہے. یہاں پر وینزویلا اسی خطے میں واقع ہے.
پلس ان کی جو توجہ اس خطے میں ہے جہاں پاکستان واقع ہے، وہ قریب ترین جو علاقہ ہے وہ غزہ ہے، اور اس وقت ایران کا مسئلہ بھی. آپ سوچئے کہ اگر ایران میں رجیم چینج کوئی آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور اس میں امریکہ شامل ہوا تو پاکستان کی سٹریٹس پر کس قسم کا ماحول ہوگا. اور اس کے لیے خاص کر جو مذہبی طبقات ہیں وہ اس وقت جنرل عاصم منیر سے ناخوش نظر آتے ہیں، وہ صدر زرداری سے ناخوش نظر آتے ہیں، وہ وزیر اعظم جو جعلی وزیر اعظم ہے شہباز شریف اس سے ناخوش نظر آتے ہیں. یہ مولوی حمداللہ ہیں، یاد رکھیے گا ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ہے. یہ بغیر مولانا کی مرضی کے، اور جب تک انہیں یہ نہ پتا ہو کہ سامنے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بیک لیش نہیں آئے گا، یہ ایسی بات نہیں کر سکتے. اس سے یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنی ناراضی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں، تبھی یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ذرا سنیے مولانا حمداللہ کیا فرما رہے ہیں. یہ ثابت کرو پہلے کہ آپ امیر ہے یا نہیں ہے. چلے مان لیا 5 منٹ کے لیے مانتا ہوں آپ امیر ہے. کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کیسے امیر المومنین ہیں؟ آپ کیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں؟ آپ کیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ کیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر پاکستان ہیں؟ آپ کی توسط سے، آپ کی رضامندی سے، آپ کی چکری میں قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. تو پھر سنا آپ نے اتنا کھل کے. اب یہ جنرل عاصم منیر کا نام لے کر اس طرح سے تنقید آپ ان سے توقع نہیں رکھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی بالکل واضح طور پر اب یہ اسٹیبلشمنٹ پر اشکار کرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ ہم آپ سے ناخوش ہیں. ایسے ماحول میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور جنرل عاصم منیر اکیلے ان سے نمٹنے کے لیے جو ان کے پاس اس وقت پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ بہت ناکافی ہے، کیونکہ یہ لوگ عوام میں سخت غیر مقبول ہیں اور لوگ انہیں شدید ناپسند کرتے ہیں. ایسے میں ایک مقبول لیڈر اس کا سامنے آنا، معاملات میں ان کا سٹیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ظاہر ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کر لیجئے، آپ بات کیجئے، آپ سسٹم میں آئیے، شامل ہوئیے، آپ کے ساتھ نرمیاں کی جائیں گی. اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ واقعی میں یہ مجبور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے وہ بہت زبردست چل رہی ہے، بہت شاندار، بہت زبردست ماحول بنایا ہے سہیل آفریدی نے. اچھا اب یہ دیکھیے ویڈیو، یہ آپ جو اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے اپنے طور پر کراچی کو ریکریٹ کیا ہے اس میں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے، 9 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں جو کراچی سہیل آفریدی کو ویلکم کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے کراچی ویسے بھی بہت زیادہ متحرک شہر ہے، وہاں پر ہر وقت ویسے بھی رونق رہتی ہے، ایک اور بہت بڑا فیکٹر. اینڈ اگین اس میں دیکھیے بالکل کوئی ایتھنک بات آپ ہر پہلو مت نکالیے گا، میں صرف ایک افیلیشن کی، ایک انسیت کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پشتون آبادی کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے دنیا میں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ پشاور، کیونکہ سب زیادہ پشتون وہاں رہتے ہیں. جی نہیں. پھر آپ کوئٹہ میں بہت زیادہ پشتون رہتے ہیں. جی نہیں. پھر کابل، ظاہر افغانستان میں بھی پشتو بولی جاتی ہے تو کابل آپ سوچ رہے ہوں گے. جی نہیں. جلال آباد ہو سکتے ہیں. نو، جلال آباد نہیں، کابل نہیں، کوئٹہ نہیں، پشاور نہیں، کراچی. دنیا میں سب سے زیادہ پشتو بولنے والے لوگ، پشتون سپیکنگ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ اٹ از کراچی. پشاور کی کل آبادی 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، 25 لاکھ 26-27 لاکھ ہوگی زیادہ. 27-28 لاکھ پشتو بولنے والے کراچی میں رہتے ہیں. اور جو پشاور، آپ جانتے ہیں پشاور میں ہند کو بولنے والے بھی 5-7% لوگ رہتے ہیں، جو کہ آپ 1-1.5 لاکھ وہ نکالتے ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ پشتو سپیکنگ لوگ کراچی میں رہتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے جب سہیل آفریدی وہاں پہنچیں گے تو کیا ماحول ہوگا. اور وہ ان کو میں بالکل ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو صحافت کے نام پر ایک غلاظت، ایک مکروہ دھبا ہے صالح ظافر، جس نے اس کو ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ جی کو پشتون لوگ نکلیں گے اور حیدرآباد میں اور کراچی میں اور توڑ پھوڑ، اور یہ وہی غلاظت جو نمرود لیگ کا وتیرہ رہا ہے اسی کو وہ پیڈل کرتے ہیں. لیکن اتنے گندے انسان ہیں یہ کہ جب جنرل مشرف نے نواز شریف کو نکالا تھا تو یہ مشرف کے ساتھ مل گئے تھے جا کے. یہ اتنے غلیظ انسان ہیں. صحافی کہنا تو ان کے صحافت کے نام پہ دھبا ہے. تو یہ ہر
موقع پہ، لیکن ہیں یہ ظاہر ہے دوبارہ سے جا کر انہی کے جوتے چاٹنے لگتے ہیں نمرود لیگ کے، نواز شریف کے. اینی وے تو انہوں نے تو غلاظت کی تھی، میں ظاہر ہے وہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہت زبردست ان کو ریسیپشن ملنے والا ہے، اور اسی مومنٹم کو روکنے کے لیے شاید یہ کوشش ہو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اس کا ایک طرح سے سمجھے شوشہ چھوڑا جائے مذاکرات کا، تاکہ اس کو کال آف کیا جائے. لیکن یہ دو باتیں عمران خان کے سامنے رکھی گئی ہیں، بھیجی گئی ہیں میری معلومات کے مطابق. اڈیالہ میں یہ دو پیغامات بھجوائے گئے ہیں کہ آپ ان دو باتوں پر آمادہ ہو جائیں. ابھی تک عمران خان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا، ایک ہے سوشل میڈیا، نمبر 2 جو 8 فروری کی کیمپین جو موومنٹ ہے اس کو روکنے کی بات ہے. عمران خان کا جواب ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کہیں گے ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار عمران خان ان سے دھوکہ کھا چکے ہیں. اور ان کا جو کام وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. ان کا ایک اور مہرا ٹاؤٹ ایک صحافی ہیں اسار رانا، وہ انہوں نے اس کو چوہے کا نام دیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، وہ پٹ گیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک آپ نے بچپن میں ایک نظم پڑھی ہوگی، 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہا پیچھے رہ گیا، باقی رہ گئے 4. تو اب یہ دیکھیے باری باری انہوں نے، اور کسی نے بنایا ہے وہ 4 ایڈیٹس، ایک فلم تھی 3 ایڈیٹس، اس کو بنایا انہوں نے. تو یہ 4 چوہے بقول اسار رانا کے انہوں نے ان کو چوہا کہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کسی کونے کھدرے میں گھس کے یہ عمران خان کی باتیں سن رہے ہوتے تھے، اصلی گھی کی خوشبو سونگھ رہے ہوتے تھے. کسی نے کہا ہے کہ انہوں نے جب اصلی گھی کی خوشبو سونگھی تو انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ تھوڑا سا کھانا ان کو بھجوا دیں، تو عمران خان نے جواب دیا کہ نہیں، کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا. ظاہر ہے یہ سب فکشن ہے، ایسا نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی باتیں یہ اتنی بری طرح سے پٹے ہیں. دیکھیے پتہ نہیں کیا عمران خان کے لیے کاتب تقدیر نے لکھا ہے کہ جو شخص اس کے لیے بغض اور عناد رکھتا ہے، اس کو اس کی رسوائی کا سبب بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ میاں اس کو پہلے سے زیادہ رسوا کر دیتا ہے، چاہے اس کی پہلے کتنی ہی تکریم کیوں نہ ہو. اب یہ جو موصوف ہیں، آپ سوچیے کہ صرف یوٹیوب پہ ان کے 25-27 لاکھ ان کے سبسکرائبرز تھے، یعنی ان کے اتنے فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سمجھیں کہ یورپ کے کسی چھوٹے سے شہر کی آبادی ہے، پاکستان کے بھی بہت سارے شہروں کی آبادی، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ بڑا شہر ہے پشاور، تو مطلب پورے پشاور شہر کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے اس کمظرف انسان کے فالوورز تھے. تو سوچئے کہ اب اس کی یہ درگت بن رہی ہے اور ان کے حق میں کوئی نہیں بول رہا، کیونکہ انہوں نے بالکل فضول باتیں کی آ کے کہ جی عمران خان کو یہ کھانا ملتا ہے، عمران خان کرکٹ پہ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. بے وقوف احمق انسان، اس کی ایک ایک بات عمران خان کی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہاں پہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو لا کر کوئی نہ کوئی پلانٹ کر دیتا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا میری ان سے بھی گزارش ہے جو لوگ ان کو پلانٹ کرتے ہیں، دیکھیے آپ نے کوشش کتنے لوگوں سے کر لی، جب جو ان کی سابق اہلیہ سب سے قریبی تو ریحام خان، ان سے کچھ نہیں بن پڑا. عمران خان کی پارٹی کے آپ کہتے تھے جی علیم خان کو اور ان کو نکال دو، جہانگیر ترین کو، تو عمران خان بالکل زمیں بوس ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کہتے تھے 4 دن وہ جیل نہیں کاٹ سکتا. پھر آپ کہتے تھے کہ جی کسی شاہد آفریدی بہت مقبول کرکٹر ہے، اس کو لانچ کر دو. تو بھائی جب شاہد آفریدی سے کچھ نہیں ہوا، جب جہانگیر ترین سے کچھ نہیں ہوا، تو ان سے کدو ہوگا. یہ جو آپ لائیں انجینئر مرزا کو، بلا وجہ کے لیے آپ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب منہ کے بلا کے گرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں. اور بات دیکھیں صرف ایک ہی ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان سے بات کی جانی چاہیے، ان زیادتیوں کا ازالہ ہو جانا چاہیے، پیریڈ، اینڈ آف سٹوری. اتنی لمبی چوڑی چالاکیاں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کرتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، کیونکہ ہم ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ عمران خان کے لیے افق پر کچھ اچھا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.